अस्सलाम वालेकुम, I'm राफ़िया आसिफ, वेलकम टू द फॉरेन डेस्क। साल 2025 इंडिया के लिए अच्छा साबित नहीं हुआ और 2026 का आगाज़ भी इंडिया के लिए चैलेंजेस लेकर आ रहा है, क्योंकि इस साल जो ब्रिक्स की सदारत है वो इंडिया के पास आ रही है और इंडिया का जो एजेंडा है ब्रिक्स में वो प्रेसिडेंट ट्रंप की पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़ जाता है। ब्रिक्स एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और इंडिया उसका फाउंडिंग मेंबर भी है, और इस साल इंडिया का एजेंडा ये है कि ट्रेड और टेक्नोलॉजी को जो बतौर हथियार इस्तेमाल किया जाता है उसको रोका जाए, और जो आलमी इदारे हैं जैसे कि UN, उसको ख़त्म करने की बजाय उसको मज़ीद उसकी इस्लाह की जाए, उसमें इम्प्रूवमेंट लाई जाए, और ब्रिक्स ममालिक के दरमियान जो डॉलर की बजाय ट्रेड होती है वो उनकी असली जो करेंसी है उसके मुताबिक ट्रेड होनी चाहिए, और ब्रिक्स की जो मुश्तरका करेंसी है उसको उस आइडिया को आगे बढ़ाया जाए। इसी सब पे बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट सादिया अफजाल। वेलकम टू द शो। आपको नहीं लगता कि इंडिया को जो ब्रिक्स की सदारत मिल गई है उससे उसके मसाइल में मज़ीद इजाफा हो गया? देखिए, जैसे आपने अपने इंट्रो में बताया कि इंडिया फाउंडिंग मेंबर है। अब ये स्टार्ट हुआ 2009 में। उस वक्त 4 मुल्क थे। ब्रिक शुरू में इसका नाम रखा गया, जो पहली इनकी समिट हुई थी। उसमें क्या था? ब्राज़ील, रशिया, इंडिया और चाइना। फिर इसके अगले ही साल 2010 में हमने देखा साउथ अफ्रीका शामिल हो गया, ब्रिक्स बन गया। सो ये फाउंडिंग मेंबर्स में से इंडिया का शुमार होता है। अब इसके मेंबरान आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते चले गए और अब फ़िलहाल जो तादाद है वो 11 हो चुकी है। अगर आप देखें कि इसके मेंबर्स इस वक्त इन 5 ममालिक के अलावा कौन से हैं, सो इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और इंडोनेशिया, जिसने पिछले साल ज्वाइन किया। अब ये 11 ममालिक पर मुश्तमिल एक इंटरनेशनल ग्रुप ऑफ इमर्जिंग इकोनॉमीज़ ये करना क्या चाहते हैं? ठीक है, इनका जो मेन एजेंडा है या जो मेन मकसद है वो क्या है कि जो मगरबी इदारे हैं उसके मुतबादिल एक कोई निज़ाम दिया जा सके, उन पे रिलायंस को कम किया जा सके, अपनी इन ममालिक की जो इकोनॉमीज़ हैं उनको ग्रो करने के मौक़े फ़राहम हो, जिसमें जो डिपेंडेंस है ऑन द वेस्ट, चाहे वो यूरोप है या फिर इसमें आप अमेरिका को देख लें, तो वो कम की जा सके। फिर सबसे बड़ी चीज़ कि ये वो ब्लॉक है जो कि अमरीकी डॉलर को चैलेंज करता है, उसके मुखालिफ एक ब्लॉक है। जो आप भी बता रही थी कि जो लोकल करेंसीज़ हैं उनमें ट्रेड हो, डॉलर पे ना हो। अब ये एक ऐसा मामला है कि जिसमें प्रेसिडेंट ट्रंप या कोई भी अमरीकी सदर हो फॉर दैट मैटर, वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं। दे डोंट वांट कि हमारा जो डॉलर है उसी कदर गिरे, उसमें कोई कमी हो, और ये वजह है कि ब्रिक्स को वो अपने मुखालिफ एक ग्रुप के तौर पे देखते हैं। अब इंडिया जब इसमें शामिल हुआ, मुझे अच्छे तरीके से याद है 2 ऑर्गेनाइजेशंस ब्रिक्स की हम बात किया करते थे, और SCO के अंदर आपको ये मनाजिर देखने को मिलते थे कि अक्सर ऐसी डिबेट इंडिया की तरफ से हो रही होती थी जो कि रशिया और चाइना के जो उनका एक नैरेटिव है, जो एक बयानिया है, उसके ख़िलाफ़ जा रही होती थी। अब इंडिया ने उस वक्त बहुत से ओकेजन्स पे जो अमरीकी मौक़िफ़ है उसको इन फोरम्स पे उजागर करने की कोशिश की, ताकि अमरीका के साथ जो उनकी उस वक्त स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप थी उसको मजबूत किया जा सके, या लाइक दे वांटेड टू गेट दैट ट्रेड डील फ्रॉम द US, तो उसके लिए उन्होंने वो एक इस फोरम को इस्तेमाल किया। और एक स्टेज ये भी आ गई थी कि रूस और चाइना सीरियसली ये इन फोरम्स के ऊपर होने वाली डिस्कशंस को, या जो इनके जॉइंट कम्युनिकेज आते हैं उनको, या उनका जो पूरा प्रोसेस है उसको डिरेल करने वाले मुल्क के तौर पे देख रहे थे। ठीक है, कि इंडिया जो है वो एक स्पॉइलर का किरदार अदा कर रहा है, और ये इन फोरम्स पे बड़ी खुल के बात हुई है। आप कुछ चाइनीज़ मिनिस्टर्स के बयानात उठा के देख लें जिन्होंने इंडिया को एज अ स्पॉइलर का नाम दिया। अब इस साल ब्रिक्स की क़यादत इंडिया के पास है। अब इंडिया के लिए एक मुश्किल सिचुएशन है। एक तरफ आपके अमेरिका के साथ ताल्लुकात बिगड़े हुए हैं, ठीक है, फिर आप कोशिश भी कर रहे हैं कि कुछ ऑल्टरनेटिव्स तो ढूंढें ही ढूंढें, बट एट द सेम टाइम आप ये बेहतर हो जाएं, क्योंकि ऑब्वियसली कभी भी नहीं कोई मुल्क चाहेगा कि हमारी एक ज़माने में जितनी हमने एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इंजॉय की है, जो इंडिया में एक तरीके से कहा जाता है कि जो इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन है ना, उसका बड़ा क्रेडिट अमेरिका को जाता है। जिस तरीके से उनको कंसेशंस दिए गए, जिस तरीके से मुख्तलिफ सैंक्शंस होने के बावजूद उनको वेवर्स मिलते रहे, जैसे US की मार्केट के अंदर उनको बहुत बड़े बड़े डिस्काउंट्स मिलते रहे, सिविल न्यूक्लियर डील का हो जाना, ट्रेड डील का हो जाना, ये सारी वो चीज़ें हैं जिसने इंडिया की इकोनॉमी को बहुत हेल्प किया है ग्रो करने के लिए।
اب اس وقت آلٹرنیٹیوز وہ ڈھونڈ رہا ہے. اب آپ کو EU کے ساتھ ان کا فری ٹریڈ اگریمنٹ جو ہے وہ ہونے کے امکانات نظر آ رہے ہیں, کیونکہ اس وقت یورپ بھی امریکہ سے بہت زیادہ تنگ ہوا ہوا ہے. سو ہر ملک جو ہے وہ اپنی اکانومی کو گرو کرنے کے لیے متبادل کی تلاش میں ہے. اور یہ جو روس اور چائنا دو بڑی طاقتیں ہیں جن کو آپ اگنور نہیں کر سکتے ہیں. چائنا کو تو آئی تھنک اب US بھی اگنور کبھی نہیں کر پائے گا, خاص طور سے ان کی جو لاسٹ نیشنل سیکورٹی اسٹریٹجی آئی ہے وہ آپ کو کلیئرلی اس چیز کی انڈیکیشن دیتی ہے کہ اب ہم نے کمپیٹ کرنا ہے. اوکے, وی مائٹ ناٹ سی چائنا ایز آر اینیمی, لیکن ہمارا کمپیٹیٹر ضرور ہے, ٹھیک ہے, اور ہم نے اب کمپیٹ کرنا ہے کیونکہ انف از انف. ایٹ دا سیم ٹائم یہی پریزیڈنٹ شی سے ملاقات جو پچھلے سال ان کی ہوئی, پھر اس سال یہ بتایا جا رہا ہے کہ جی اپریل میں تو انہوں نے بیجنگ کا دورہ کرنا ہی ہے, بٹ اس ایک سے زیادہ ملاقاتیں ان کی پریزیڈنٹ شی سے ہو سکتی ہیں. ایٹ دا سیم ٹائم وہ کوشش کر رہے ہیں کہ جی معاملات ہمارے بہت افہام و تفہیم سے حل ہو جائیں, کیونکہ ان کو یہ نظر آ رہا ہے کہ ہم مکمل طور سے چائنا کو اگنور نہیں کر سکتے. اب چائنا کس حد تک انڈسپینسیبل ہو چکا ہے وہ اس نے آپ کو بتا دیا, امریکہ کو ہی بتا دیا کہ جی آپ کس طریقے سے ریئر ارتھ منرلز پہ ان کا کنٹرول ہے اور وہ اس چیز کو ایکسپلائٹ کر سکتے ہیں. آپ کو میں ہمیشہ یہ مثال دیتی ہوں سویا بین خریدنے والی, کہ چائنا سب سے بڑا بائر تھا, اس نے وہ روک دی, تو وہاں امریکہ کے اندر جو سویا بین کا فارمر ہے وہ مشکلات کا شکار ہو گیا. سو آپ کو ایک اگریمنٹ کرنا پڑا, آپ کو چائنا کی اور پریزیڈنٹ شی کی ٹرمز پہ آنا پڑا, پریزیڈنٹ ٹرمپ کو بیک فٹ ہونا پڑا. سو اب یہ تمام تر چیزیں ہیں جو کسی بھی ایسا فورم جس کے اندر چائنا کی پریزنس آپ کو نظر آئے گی اس کی اہمیت بڑھا دیتا ہے. سو برکس کی امپورٹنس تو ہے, ٹھیک ہے. اب برکس کی صدارت انڈیا کے پاس آنا, یہ ہاں آپ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ ان کے لیے چیلنج ہے کہ وہ کس طریقے سے ایک بیلنسنگ اسٹریٹجی ایجنڈا کو کیسے وہ آگے کیسے لے کر چلتے ہیں. اب جیسا آپ نے کہا کہ ایجنڈا میں آپ کو نظر آتا ہے کہ ڈالر پہ ریلائنس کم کرنی ہے, جو کہ اوبیسلی برکس کا ایجنڈا ہے. انڈیا فاؤنڈنگ ممبر ہے, انڈیا کا بھی یہی ایجنڈا ہوگا. سو آپ کیسے کریں گے؟ اب آپ کے لیے مشکلات ہیں. آپ ایک طرف جو ہے ملینز آف ڈالرز دے کے آپ US کی جو لابنگ فرمز ہیں ان کو ہائر کرتے ہیں کہ ہمارے معاملات جو ہیں وہ US آفیشل سے ملاقاتیں کروا کے ٹھیک کروا دیں. دوسری طرف آپ دیکھیں جو ابھی ان کے ٹریجری سیکریٹری ہیں اسکاٹ بیسنٹ US کے, انہوں نے بیان دیا ہے. کیا بیان دیا؟ اب یہ کوئی کسی اخبار کے اندر چھپی ہوئی خبر نہیں ہے, یہ US کا وزیر خزانہ خود بتا رہا ہے کہ انڈیا نے روس سے تیل کی خریداری کم کر دی ہے. ہم نے جو انڈیا کے اوپر ٹیرف نافذ کیا تھا اس کا بڑا مثبت نتیجہ آیا ہے. اور کیا نتیجہ آیا ہے کہ انڈیا نے کم کر دی روس سے تیل کی خریداری. ناؤ اب آپ ایک طرف امریکہ کو پیغام دے رہے ہیں روس سے تیل کی خریداری کم کر کے, دوسری طرف آپ اسی رشیا کے ساتھ اس انٹرنیشنل فورم کے اوپر بیٹھے ہیں. وہ ممالک جو کہ امریکہ پہ ریلائنس کم کرنا چاہتے ہیں, بٹ آپ نے روس پہ جو آپ کی ریلائنس تھی فار انرجی نیڈس اس کو انفیکٹ کم کر دیا. سو یہ اگین ایک بیلنسنگ اسٹریٹجی کے طور پہ اس کو لے کے چلنا پڑے گا. لیکن اس وقت انڈیا کی طرف سے کوئی بھی اقدام جو ہے وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو پسند نہیں آ رہا ہے. اب اگر واقعی آپ نے پریزیڈنٹ ٹرمپ کی, جیسا بھی میں انڈیا اور EU کی ڈیل کی بات کر رہی ہوں, ایک دے ہیو سین اٹ ایز این آلٹرنیٹیو. یورپ کو بھی بہت مسائل ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ کی ٹیرف پالیسی سے, یورپ بھی تنگ ہے. یورپ کہتا ہے گرین لینڈ کے معاملے پہ وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ ہمیں دھمکاتے ہیں کہ اگر ساتھ نہ دیا تو مزید ٹیرف لگا دیں گے. انڈیا بھی اسی پوزیشن کے اندر ہے کہ ان کو بھی یہ بھی منظوری دے دی کہ جی 500% تک بھی ہو سکتا ہے ٹیرف. سو دونوں نے کہا کہ چلو ہم مل کے US مارکیٹ کی بجائے اپنی مارکیٹس تلاش کرتے ہیں فار ایچ ادرس پروڈکٹس. سو اب یہ وہ تمام تر چیزیں ہیں جو ایک طریقے سے پرووک کرنے والی بات ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو. پریزیڈنٹ ٹرمپ کے بارے میں ہر کوئی یہ کہتا ہے کہ جی وہ کب کیا کر جائیں کسی کو نہیں پتہ ہوتا, کوئی سب کچھ کرنے کی وہ صلاحیت رکھتے ہیں. سو اگین جہاں پہ کسی بھی ملک کے پاس کسی بھی عالمی فورم کی, آرگنائزیشن کی, گروپ کی صدارت آنا بڑے اعزاز کی, آنر کی بات ہوتی ہے, وہاں پہ یہ انڈیا کے لیے چیلنجز سے خالی ہرگز نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. یہ جو برکس کی صدارت ملی ہے انڈیا کو, کیا اس کو پاکستان کے خلاف استعمال کر سکتے ہیں؟
کوئی؟ دیکھیں براہ راست تو نہیں, ڈائریکٹلی تو نہیں آپ کہہ سکتے, بٹ ہاں جو انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ IMF کی بات کر لیں, ورلڈ بینک کو دیکھ لیں, جو عالمی مالیاتی ادارے ہوتے ہیں ان پہ ایک انفلوئنس اوبیسلی کریٹ کیا جا سکتا ہے, اور یہ فورم جو ہے اس کی بھرپور صلاحیت رکھتا ہے. پھر جو انڈیا کا ہمیشہ سے پاکستان کو لے کے ایک نیریٹو رہا ہے, اور وہ ہر جگہ پہ جہاں جہاں جس بھی انٹرنیشنل فورم پہ انہوں نے بات کی ہے پاکستان کے حوالے سے, ہمیشہ وہ ایک بات کرتے ہیں کہ جناب یہاں سے دہشت گردی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو پوری دنیا جو ہے وہ اس کا نوٹس لے, اور یہاں پہ دہشت گردی کروانے والے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, دہشت گرد عناصر ہیں ہمارے ملک میں آ کے دہشت گردی کرتے ہیں. یہی نیریٹو ہمیشہ سے رہا ہے. اب اس کے کوئی ثبوت ہوں ان کے پاس یا نہ ہو, لیکن یہ وہ نیریٹو بناتے ہیں. یہ ان کا میڈیا بھی یہی بات کرتا ہے. پلوامہ کے اندر جو کچھ ہوا کوئی ثبوت نہیں تھا, لیکن آپ نے اپنے فوجی خود ہی مروا کے پاکستان پہ الزام لگا دیا. پہلگام ہوا, آپ نے اپنے لوگوں پہ خود ہی ان کو مروا کے آپ نے کہا کہ جی یہ پاکستان نے کروا دیا. سو یہ انڈیا کبھی اس چیز کو تسلیم تو نہیں کرے گا, لیکن اوبیسلی اس کی انٹرنل پالیٹکس جو ہے وہ جو BJP کی اور ایک نریندرا مودی کا ایک بیانیہ ہے اس کو بڑھانے میں شاید ہیلپ کرتا ہے. تو اس لیے وہ اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں. لیکن یہ جو آخری جنگ ہوئی پاکستان اور انڈیا کی, اس پہ تو ان کے اپنے لوگ کوشچن کرنے لگ گئے. ٹھیک ہے, کانگریس آپ دیکھ لیں کہ وہ سوال اٹھاتی ہے مودی سے کہ جی آپ نے یہ کیوں کیا ہے. اچھا, دوسری چیز یہ کہ اب جو آپ انٹرنیشنل کچھ رپورٹس جو ہیں, جو انٹیلیجنس رپورٹس ہیں, جو کمیشنس کی رپورٹس ہوتی ہیں, ایک US کانگریس میں پچھلے سال اس جنگ کے بعد جو ان کا US چائنا کمیشن ہے آن اکانومی اینڈ سیکورٹی, اس کی طرف سے سبمٹ کی گئی تھی کانگریس کے اندر. اگر اس پہ بھی دیکھیں آپ, سو ان کا آئی تھنک کمیشن کی رپورٹ کا صفحہ نمبر 109 یا 110 ہے, جس کے اندر یہ بات کی گئی کہ کس طریقے سے پاکستان نے انڈیا کو ہرایا, چائنا نے پاکستان کا ساتھ دیا. سو یہ چیز جو ہے وہ انڈیا کو پسند تو نہیں آئی تھی کہ جناب یہ اچھا کانگریس میں رپورٹ سبمٹ ہو رہی ہے اور ہماری شکست کے تذکرے ہو رہے ہیں. سو یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ انڈیا کو بہت زیادہ حد تک اس معاملے میں ایکسپوز کر چکی ہیں, لیکن وہ اپنے اس بیانیے سے باز نہیں آئے گا. پاکستان کو ایک دہشت گرد ملک کے طور پہ دکھانے کی وہ بھرپور کوشش کریں گے, اور یہ وہ چیز ہے جو باقی انٹرنیشنل فورم سے بھی تو کرتے رہے ہیں. بٹ جب آپ یہ گلوبل ساؤتھ کی بات کرتے ہیں, جو چائنا جیسے ملک جو ہیں وہاں پر موجود ہیں, بڑی طاقتیں موجود ہیں, سو وہاں پہ یقینی طور پہ وہ اس نیریٹو کو پروان چڑھانے کی کوشش کریں گے, یا برکس کی صدارت کو اس لحاظ سے انڈائریکٹلی پاکستان کے خلاف استعمال کر سکتے ہیں, ناٹ ڈائریکٹلی. اچھا, جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کا سٹانس ہے وہ کہتے ہیں کہ جو میرا بورڈ آف پیس ہے وہ UN کو ریپلیس بھی کر سکتا ہے, اس کو تبدیل بھی کر سکتا ہے, اور انڈیا کا جو برکس میں ایجنڈا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ UN کو کمزور نہیں کرنا یا اس کو ریپلیس کوئی نہیں کر سکتا. تو انڈیا کیسے بیلنس رکھے گا امریکہ میں اور برکس میں؟ اگین یہ وہی والی بات ہے جس کا میں پہلے بھی ذکر کر رہی تھی کہ اس وقت انڈیا کی سچویشن وہی ہے, اٹس کاٹ بٹوین ڈیول اینڈ دا ڈیپ بلو سی. اب آپ دیکھیں کہ آپ نے بورڈ آف پیس بنا دیا جو پریزیڈنٹ ٹرمپ خود چیئر کر رہے ہیں, ہیڈ وہ ہیں, باقی ممالک کو آفر کر رہے ہیں. انہوں نے پرائم منسٹر جب شہباز شریف کو انویٹیشن ان کا آیا تھا, ہم تو حصہ بن گئے, جا کے ہم نے سائن کر دیا. تو نریندرا مودی کو بھی تو آیا تھا انویٹیشن انڈیا کی طرف سے. کیا کہا گیا کہ ابھی ہم سوچیں گے, ڈیسیژن نہیں لیا گیا. چائنا کی طرف سے بھی یہی کہ جی انویٹیشن کے بارے میں سوچیں گے. البتہ روس نے, پریزیڈنٹ پوٹن نے یہ ضرور کہہ دیا کہ وہ تیار ہیں, مشروط ہی صحیح, کنڈیشنلی صحیح, بٹ آگے جا کے وہ ڈیسیژن لے سکتے ہیں. رشیا کے اس میں شامل ہونے کے چانسز زیادہ ہیں, کیونکہ پریزیڈنٹ پوٹن نے کہا ہی از ولنگ ٹو پے $1 billion ٹو جوائن دس بورڈ آف پیس. سو اب اوبیسلی ان کی اپنی کنڈیشنز ہوں گی, اور یہ وہ کنڈیشنز ہوں گی جو پریزیڈنٹ ٹرمپ پوری کروانے کی کوشش کریں گے ان آرڈر ٹو برنگ رشیا انٹو ہز بورڈ آف پیس. ناؤ انڈیا جب یہ کہتا ہے کہ جی یونائٹڈ نیشنز میں اصلاحات ہونی چاہیے یا اس کو ریفارم کیا جانا چاہیے, اور ایک اس کا بالکل ہی ایک متبادل آرگنائزیشن نہیں ہونی چاہیے جو کہ بورڈ آف پیس کی صورت میں نظر آ رہی ہے. سو اگین آپ اس کے جو انٹرسٹس ہیں یا جو اس کا موقف ہے اس کی کانٹرڈکشن کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اب جب آپ اس کو کانٹرڈکٹ کریں گے, اگین یہ ایک اور چیز ہے جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کو غصہ چڑھانے کے لیے کافی ہے. سو میں یہ بہت ساری چیزیں ہیں. اچھا, پھر دوسری چیز یہ بھی دیکھیں کہ برکس کے اندر ہی رشیا بھی موجود ہے نا. رشیا اگر حصہ بن جاتا ہے, بورڈ آف پیس جوائن کر لیتا ہے, تو پھر باقی ممالک کی کیا پوزیشن ہوگی؟ پھر وہاں پہ انڈیا خاص طور سے اگر اس سال کی میں بات کروں تو وہ صدارت کر رہا ہے,
سو اوبیسلی وہاں پہ کیا اسٹیٹمنٹس آتے ہیں, وہاں پہ کیا ڈسکشن ہوتی ہے, آیا بننا چاہیے نہیں بننا چاہیے. بٹ ایونچولی مجھے تو لگتا ہے کہ جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کا اس وقت موقف ہے, یا وہ جو چاہ رہے ہیں, وہ جو ایک نقشہ بنا چکے ہیں ان تمام آرگنائزیشنس کا, جس میں یونائٹڈ نیشنز آپ کو ویک ہوتا نظر آ رہا ہے, جس میں آپ کو یورپی یونین, نیٹو, ان کی ریلیونس یو ایس کے لیے یا دنیا کے لیے کم ہوتی نظر آ رہی ہے. نیٹو اتحاد کو بیسکلی وہ اپنے, اگر آپ عملی طور پہ دیکھیں تو اپنے ہاتھوں سے خود ہی توڑ چکے ہیں. گرین لینڈ پہ قبضہ کرنے کی بات کر کے, تو آپ اپنے اتحادی ایک یورپی ملک ڈنمارک کے اگینسٹ خود جا رہے ہیں. تو پھر جو اس کا مقصد تھا کہ جی ہم رشیا کے اگینسٹ بنا رہے ہیں اس نیٹو کو, ایک سیکورٹی اتحاد کو, تو وہ بات بہت پیچھے رہ گئی ہے. تو اب آپ اپنے اتحادیوں کو, اپنے بنے ہوئے الائنسز کو خود ہی توڑتے چلے جا رہے ہیں. ایگزیکٹلی کہ آپ نے جو دوسری جنگ عظیم کے بعد ورلڈ آرڈر بنایا, اس کو اب اپنے ہاتھوں سے ہی آپ نے توڑ دیا. 80 سال آپ نے دنیا پہ رول کیا, 8 دہائیاں لگا دی, آپ نے کہا ہم سپر پاور ہیں, لیکن اب وہی چیز آپ خود آہستہ آہستہ بریک کرتے چلے جا رہے ہیں. ہاں ہو سکتا ہے کہ ان کو یہ لگتا ہے کہ پرانے الائنسز ٹوٹ جائیں گے تو نئے الائنسز بن جائیں گے, لیکن سپر پاور ہم ہی رہیں گے, دنیا کو ہم ہی رول کریں گے, ہم ہی چلائیں گے. سو اس وقت انڈیا جہاں پہ ایک آرگنائزیشن کے ریفارمز کی بات کرتا ہے, جس میں اگر آپ دیکھیں تو میں نے جیسے پہلے کہا کہ مغربی اداروں کے متبادل پیش کرنے کا ذکر کرتا ہے, بٹ امریکہ جو ہے وہ ہر نظام جو بھی بنے گا یا جو بن رہا ہے اس میں امریکہ کو مرکزی کردار دیتا ہوا دیکھتا ہے. سو یہ وہ چیزیں ہیں جو بنیادی اختلاف پیدا کرتی ہیں. سو یقینی طور پہ اس میں بیلنس رکھنا آسان کام نہیں ہوگا, بالکل مشکل ہوگا. اور صدارت کے ساتھ ساتھ ایک تو برکس کے جو ممبرز ہیں ان کے لیے آلریڈی ایک چیلنج ہے یو ایس کی طرف سے ان کے ڈالر کو لے کے, بٹ صدارت جس کے پاس آ جائے اس پہ ذمہ داری بھی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے اور اس کے چیلنجز بھی بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تھینک یو فار بینگ ہیئر. آج کے لیے اتنا ہی. سی یو ان دی نیکسٹ ایپیسوڈ. اللہ حافظ. You are watching Apna Watan.